अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है कहानी जिंदा मुजस्मा की लास्ट एपिसोड। खैर ये नई दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही ना होंगे। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चारों तरफ छोटे छोटे चांद निकले हुए थे। ये इस नई दुनिया के चिराग थे, हंसते मुस्कुराते चिराग। लेकिन इन चिरागों के नीचे अंधेरा था। ये चांद का मजाक उड़ा रहे थे। वो आगे बढ़ता रहा। कैसी अजीब दुनिया है, कैसी पुरस्कार, कैसी हसीन। वो बढ़ता रहा, चलता रहा। फिर उसने अपने पीछे एक अजीब सा शोर सुना, चोर चोर चोर। और कोई उसके करीब से गुजरा। उसने कोई चीज़ उसके पास फेंक दी और वो ताज्जुब से भागते हुए इंसान को देखता रहा। शोर मचाने वाले उसके करीब पहुंच गए और दूसरे लम्हे वो सब उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे नीचे गिराकर रस्सियों से बांध लिया और वो कुछ भी ना बोल सका। लातें, गुंसे, थप्पड़, गालियां। उसके हवास गुम हो गए और जब उसे होश आया तो वो एक तंगो तारीख सी जगह पर पड़ा हुआ था। उसके सामने आहनी सलाखों का दरवाज़ा था। वो हैरान सा होकर उठकर बैठ गया। तब हथियार पकड़े हुए नए दौर के एक इंसान ने उसे देखा और उसके करीब पहुंच गया। थानेदार जी ने कहा था कि जब तुम्हें होश आ जाए तो उनके सामने पेश किया जाए। क्या तेरा दिमाग दुरुस्त हो गया है? हाँ, उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी और सिपाही ने दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाल लिया। उसका सारा जिस्म दुख रहा था, लेकिन वो लड़खड़ाते कदमों से दूसरे झोंपड़े में पहुंच गया, जहां एक तख्ते पर बैठे एक आदमी बैठा हुआ था। उसने नीचे से ऊपर तक घूर कर उसे देखा और फिर गर्जदार आवाज़ में बोला, क्या नाम है तेरा? शालास, उसने जवाब दिया और थानेदार उसे घूरने लगा। बाप का नाम? तोमास। कहाँ रहता है? मैं नांदनी कबीले का बाशिंदा हूँ, तुम्हारी दुनिया देखने आया था। ये नई दुनिया बहुत खूबसूरत और बहुत अजीब है। बाबा याबून ने जिस कदर बताया था उससे भी बहुत अजीब। लेकिन तुम लोग यहाँ के इंसान अच्छे नहीं हैं। तुम सब बहुत खूबसूरत हो मगर तुम अच्छे लोग नहीं हो। तुमने इतनी हसीन दुनिया कैसे बना ली? क्या बकवास कर रहा है? थानेदार ने कहा। इतनी देर में उसका कांस्टेबल अंदर आ गया। शालास को देखकर वो बुरी तरह उछल पड़ा और गौर से उसे देखने लगा। शालास साकित जामिद खड़ा था और उस वक़्त वो मुजस्मा ही लग रहा था। नेशनल म्यूजियम का मुजस्मा, थानेदार के मातहत ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। ये यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम इसे जानते हो? थानेदार ने मातहत से पूछा। उस रोज़ नेशनल म्यूजियम में मेरी ड्यूटी थी जनाब, जब इसे वहाँ रखा गया था। क्या बकवास है? थानेदार ने कहा। ये वही मुजस्मा है जिसे कर्नल मंसूर ने म्यूजियम के हवाले किया था। मुजस्मा? थानेदार ने गुस्सीले अंदाज में कहा। क्या तुम नशा करने लगे हो? मैं दावे से कह सकता हूँ जनाब, अपनी बीवी बच्चों के साथ मैं भी इसे देखने गया था। और फिर शालास का रुख बदलते देखकर वो खौफ व हैरत से उछल पड़ा। ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया। और खौफ से कांपने लगा और थानेदार परेशानी से खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो हकीम अहमद? ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाबा याबून का दिया हुआ वक़्त ख़त्म हो गया और मैं इंसान बन गया था। तुम्हारे ये हसीन दुनिया बहुत पसंद आई है मुझे, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। थानेदार हैरत से उसे देखने लगा। फिर उसने भी बौखलाहट में उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिए और शालास के जवाब पर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। थोड़ी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कर्नल मंसूर को भी थाने में तलब किया गया और वो भी मुजस्मे को इंसानी शक्ल में देखकर शशदर रह गया। मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, तुम सरकारी कार्रवाई मुकम्मल कर लो, कर्नल मंसूर ने थानेदार से कहा। कर्नल मंसूर की शख्सियत मामूली ना थी। थानेदार इनकार ना कर सका। कर्नल मंसूर की हैरत काबिल दीद थी। और फिर बाद के दिन शालास के लिए सख्त परेशान कन गुजरे। लोगों का ज़बरदस्त हजूम कर्नल मंसूर की कोठी के गिर्द था। पुलिस लगी हुई थी। अखबारी नुमाइंदों ने अलग घेराव किया हुआ था और शालास सख्त परेशान था। वो बहुत से लोगों को अपनी कहानी सुना चुका था, लेकिन लोग फिर भी उससे तरह तरह के सवालात करने आ जाते थे। शुमाइला उसके आगे पीछे घूम रही थी। वो अपनी तमाम मोहब्बत उस पर लुटा देना चाहती थी, लेकिन शालास को उसकी हकीकत मालूम हो गई थी। शुमाइला की मोहब्बत के इजहार में उसने कहा, नई दुनिया में आने के बाद मैंने तुम्हें देखा और रात मुझे
عرصہ تک یاد رہے گی۔ جب تم میرے پاس آئی تھی اور تم نے اظہار محبت کیا تھا، اس وقت میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں جلد انسان بن جاؤں اور تمہاری محبت کے جواب میں تمہارے قدموں میں آ گروں۔ لیکن میں وہ صبح بھی نہ بھولوں گا جب تم اپنے نئے محبوب جاوید کے ساتھ میرے پاس گئی تھی اور میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں جاوید پر لعنت بھیج دوں گی۔ شہلاز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں اسے قتل کر دوں گی، اسی طرح جیسے اس عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو محبت کا متوالا ہوں، میں تو امن کا پجاری ہوں۔ مجھے کچھ تو خون سے نفرت ہے، میں تمہارا نہیں ہو سکتا، مجھے میری دنیا میں جانے دو۔ اس حسین دنیا میں میرا دم گھٹ جائے گا، اس دنیا کے چند سانس ہی مجھے راس نہ آئے۔ شمائلہ اس کی خوشامد کرنے لگی، لیکن وہ کسی طور نہ مانا۔ پھر اسی رات کرنل منصور نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، میں اس نئی دنیا میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں شہلاز، تمہاری کہانی نے پورے ملک کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں تمہیں اس دنیا کے ایک ایک خطے کی سیر کراؤں گا، تم ایک خاص سلسلے میں میری مدد کرو۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم نے اخباری نمائندے کو بتایا تھا کہ اس شخص جس کا نام تم نے یابون بتایا ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز دی تھی جس سے موتی گرتے تھے۔ ہمیں سفید، سبز اور سرخ رنگ کے موتی تمہارے قدموں میں ملے تھے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد بھی تم کافی دن تک بت کی شکل میں رہے۔ اس دوران تمہارے ہاتھ سے جو موتی ٹپکتے رہے وہ کہاں ہیں؟ میں تمہیں اس سے قیمتی پتھر دوں گا، میں تمہیں اس سے خوبصورت موتی دوں گا، لیکن مجھے اس دنیا میں چھوڑاؤ جہاں سے تم مجھے لائے تھے۔ شالاس نے کہا، پہلے ان موتیوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ہاتھ سے گرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں انکل، آپ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں، اب آپ کو دولت کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ دروازے سے ایک آواز ابھری اور کرنل منصور چونک کر پلٹے۔ دروازے میں جاوید کھڑا تھا، اس کے دوست کا لڑکا اور اس کی بیٹی کا منگیتر۔ شالاس بھی اس نوجوان کو پہچان گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی سیاہ سی چیز موجود تھی۔ شالاس نہیں جانتا تھا، اس دنیا کی کروڑوں چیزوں کے متعلق وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے جن چیزوں کو جان لیا تھا وہ کون سی عجیب تھی، اب اسے کچھ دیکھنے، کچھ جاننے کی خواہش نہ تھی۔ یہ کیا حرکت ہے جاوید، تم یہاں کیوں آ گئے؟ اب اس وقت کیسے؟ کرنل منصور نے غصیلے انداز میں کہا۔ بدقسمتی سے اس کی کہانی مجھے بھی پسند آئی ہے، مجھے بھی ان موتیوں کی تلاش تھی جن کا بڑا حصہ آپ حاصل کر چکے ہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہ ہوگا، کرنل منصور نے غصے میں کہا۔ ہاں، اچھا تو نہیں ہوگا انکل، لیکن دولت اور عورت کے حصول کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ آپ اس آرزو کو دل میں لیے موت کی نیند سو جائیے کہ اب آپ وہ موتی حاصل کر سکیں گے۔ خدا حافظ، جاوید نے کہا اور اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے سیاہ شہ سے آگ کی زبان نکل گئی۔ شالاس نے متغیرانہ نظروں سے کرنل منصور کی سینے میں ابلتے ہوئے خون کو دیکھا، لیکن جاوید کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے کہا، آ جاؤ دوستوں، اور 6-7 آدمی اندر گھس آئے۔ اسے باندھ لو، منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دینا، جاوید نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ شالاس کو اٹھا کر باہر لے آئے، اسے آہنی گھوڑے پر ڈالا اور چل پڑے۔ اس خوبصورت جھونپڑے میں شالاس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ یہ کوڑے خود جاوید نے اپنے ہاتھوں سے اسے مارے تھے۔ وہ اس سے ان موتیوں کا پوچھ رہا تھا، لیکن شالاس کو خود بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ موتی لڑا کر کہاں چلے گئے تھے۔ اسے ان موتیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں کوڑے مار مار کر تجھے اسی جگہ ختم کر دوں گا، ورنہ مجھے بتا وہ موتی کہاں چلے گئے۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن میں تمہیں ان سے اچھے، ان سے بھی خوبصورت پتھروں کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ مجھے میری دنیا میں لے چلو، وہاں ایسے پتھر پانی میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ گھاس کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ہواؤں نے انہیں مٹی کے نیچے دبا دیا ہے۔ کون سی ہے تیری دنیا؟ کہاں ہے تیری دنیا؟ مجھے اس کے بارے میں بتا، جاوید دانت پیس کر بولا۔ میری بستی کا نام ناندنی تھا، اس کے قریب ہی ترکانہ تھا، بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں، شالاس نے بے چارگی سے کہا، اور جاوید دانت پیس کر پھر کھڑا ہو گیا۔
کوڑے شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ شالاس کے جسم پر پڑنے لگے اور اس کے حلق سے کراہیں بلند ہونے لگیں۔ لیکن پھر جاوید کے ایک ساتھی نے کہا، کرنل منصور کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے استاد، انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ وہ اسے کہاں سے لائے تھے۔ ہاں، شوکت علی بھی ان کے ساتھ تھے، تم نے خوب یاد دلایا۔ شاہد، آج ہی رات لو، اس بوڑھے سے اس کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اسے بھی ختم کر دوں گا۔ جاوید نے کوڑا پھینک دیا اور شالاس درد سے کراہنے لگا۔ اپنے درد سے نہیں، اسے دکھ تھا کہ وہ اب ایک اور انسان کی زندگی ضائع کرنے والا ہے۔ کاش بابا یابون نے اس نئی دنیا کی کہانی نہ سنائی ہوتی۔ کاش کئی دن گزر گئے، وہ اسی طرح بندہ رہا، البتہ وہ لوگ اسے کھانے پینے کی چیزیں پابندی سے دیتے رہے۔ پھر ایک رات انہوں نے اس کی زنجیریں کھول دیں اور اسے لے کر چل پڑے۔ آہنی گھوڑے نے انہیں ایک عجیب سی جگہ پہنچا دیا اور یہاں شالاس نے وہ آہنی پرندہ دیکھا جنہیں وہ کبھی حیرت سے دیکھتا تھا۔ اس وقت اسے انہیں قریب سے دیکھنے کا شوق تھا، لیکن آج اسے اس نئی دنیا کی ہر چیز سے نفرت تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک آہنی پرندے پر بٹھا دیا اور پھر آہنی پرندہ غراتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوا۔ شالاس نے آنکھیں کھولیں، آج اس نے خود بھی آسمان پر پرواز کر لی تھی۔ کاش اس پراسرار دنیا کے خالق بھی اچھے انسان ہوتے، کاش وہ پتھر کے دور کے انسانوں کی طرح وحشی نہ ہوتے۔ جنگلوں کا انسان تو تہذیب سے ناآشنا تھا، لیکن اس دور کا انسان تو مہذب ہے۔ نئی دنیا کے یہ لوگ تو بے حد عقل مند ہیں، پھر یہ وحشی کیوں ہیں؟ بلا وجہ میں نے اتنی صدیاں گزار دیں، اتنی زندگیاں ضائع ہوئیں۔ کاش بابا یابون تم مجھے اس دنیا کی کہانیاں نہ سناتا۔ آہنی پرندہ پرواز کرتا رہا اور پھر وہ زمین پر اتر گیا۔ جاوید آہنی گھوڑے پر اسے بٹھا کر چل پڑا۔ وہ شاید شوکت علی سے سب کچھ معلوم کر کے چلا تھا۔ راستے میں اس نے شالاس سے کئی مرتبہ راستے کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس سے لا علم تھا۔ 5ویں دن وہ خود چیخ اٹھا، ہاں یہ میرا وطن ہے، یہ ترکانیہ کا علاقہ ہے۔ یہاں سے کچھ دور پہاڑوں کے اس طرح ناندنی تھا۔ ناندنی کی زمین رنگین پتھروں سے بھری پڑی ہے، چلو میں تمہیں وہاں لے چلوں۔ اور جاوید اور اس کے ساتھی خوش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ناندنی میں تھے۔ شالاس کا دل غم اور ندامت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حسین دنیا جس کے لیے اس نے کیا کچھ نہ کر دیا تھا، اسے چند روز بھی تو راس نہ آ سکی۔ اب ناندنی میں کیا رکھا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اب زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ اس کے قدم ندی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ندی کی تہہ میں بے شمار رنگین پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ جاوید اور اس کے ساتھیوں نے ان پتھروں کو دیکھا تو خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ سب پانی میں کود پڑے۔ وہ خوبصورت دنیا کے اس بدصورت لوگوں کو نفرت سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قدم آگے بڑھ گئے۔ وہ ان سے بہت دور نکل گیا، لیکن زمین بہت وسیع تھی، کہاں تک چلے کہاں جائے؟ اسے دل کی ویرانی کا شدید احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے درد بھری آواز نکلی، بابا یابون کہاں چلے گئے تم؟ آؤ مجھے پتھر بنا دو۔ نئی دنیا بہت بھیانک ہے، وہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ ہم ترکانیہ کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ نئی دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، وہ صرف دولت کے پجاری ہیں اور ان کا معبود دولت ہے۔ میں رنگین پتھروں کے پجاریوں کے درمیان نہیں رہ سکتا، مجھے پھر سے پتھر بنا دو۔ بابا یابون اس کے حلق سے طویل آواز نکلی اور پہاڑوں سے ٹکرا کر منتشر ہونے لگی۔ تب اس آواز کی جواب میں دور سے بابا یابون کی آواز سنائی دی۔ وہ شالاس کو پکار رہا تھا۔ شالاس اچھل پڑا۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں نے چاروں طرف دیکھا۔ کیا یہ سماعت کا دھوکہ ہے؟ لیکن یہ سماعت کا دھوکہ نہیں ہے۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں نے دور سے بابا یابون کو دیکھ لیا، وہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ بابا، وہ چیخا اور بے تحاشا یابون کی طرف دوڑنے لگا، اور چند لمحات کے بعد وہ بابا یابون کے سینے سے لپٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مجھے وہ دنیا پسند نہیں آئی بابا، وہ دنیا درندوں کی ہے، میں نے بڑی غلطی کی، کاش اسے دیکھنے کی خواہش نہ کرتا۔ میں نے اوثان کے معبودوں سے تمہاری سفارش کی تھی، انہوں نے تمہیں وہ دنیا دیکھنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا تھا
کہ وہ دنیا تمہارے قابل نہ ہوگی۔ اس حسین دنیا میں شیطانوں کے سائے رقص کرتے ہیں۔ آسان کے معبودوں نے بتایا تھا کہ تم اپنی دنیا میں آؤ گے اور میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ میرے بچے، زرگانہ پہاڑی غار میں تمہاری منتظر ہے۔ تم دونوں مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آؤ۔ زرگانہ کہاں ہے بابا؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور یابون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سامنے والے غار میں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک دن ناکام واپس آؤ گے اور زندگی تمہارے لیے کٹھن ہو جائے گی۔ چنانچہ میں زرگانہ کو اس کے گھر سے لے آیا اور ہم دونوں اس غار میں آ گئے۔ یہاں آ کر میں نے زرگانہ کو وہ رس پلایا جسے پی کر انسان طویل عرصے کے لیے جسمانی موت مر جاتا ہے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ جاگے تھے اور تمہارے منتظر تھے۔ زرگانہ اور تم مل کر ایک نئی دنیا کا آغاز کرو۔ آؤ۔ اور شالاس کے قدم تیزی سے پہاڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔